نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمين। आगाज होता है पारा नंबर 9 का अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह आराफ हमने कल शुरू की थी और आज हम उसी को आगे मजीद लेकर चलेंगे और देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या इरशाद फरमाते हैं इस सूरह के अंदर। قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी कौम में से उन सरदारों ने कहा जिन्होंने तकब्बुर किया। क्या कहा उन्होंने? ए शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं जरूर जरूर बजरूर हम उन्हें लाजमन, ये जो नून सकीला है ना, ये इसका मानी जो होता है किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोर्स की जा रही हो, बहुत ज्यादा। तो कहते हैं कि हम तुम्हें जरूर ब जरूर अपनी बस्ती से निकाल देंगे। ये सिर्फ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ नहीं खास था, बल्कि ये उससे पहले के भी तमाम के तमाम लोगों पर इन लोगों ने ऐसा ही किया, यानी तमाम अंबिया के साथ इन लोगों ने ऐसा ही किया। इन तमाम के तमाम अंबिया के साथ इन्होंने सेम यही अल्फाज इस्तेमाल किए और इन्होंने तमाम अंबिया को इन लोगों ने झुठलाया। इन लोगों ने यही कहा कि तमाम अंबिया को कि ये झूठ बोलते हैं या फिर उनको जादूगर कहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर कि उन्होंने क्या कहा? ऐ शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं जरूर ब जरूर अपनी अपनी बस्ती से निकाल देंगे। अब देखिए, ये जरूर ब जरूर बहुत ज्यादा फोर्स का मानी जो है वो इस नून सकीला की वजह से आया है। जो नून के ऊपर तशदीद आप देखते हैं ना, वो उसके ऊपर फेल के साथ आप देख रहे होते हैं कि नून आखिरी जो नून होता है उसके ऊपर तशदीद आती है और लाम सता साथ में लगा है मजीद ताकीद पैदा करने के लिए। तो हम तुम्हें जरूर अपनी बस्ती से निकाल देंगे या तुम जरूर ब जरूर हमारे दीन में वापस पलट आओगे, वापस पलट आओगे। या फिर हम तुम्हें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लानुखरिजन्ना, यहाँ पर नून सकीला ये रहा, लाम ताकीद के लिए आया, और यहाँ पर लाताऊदुन्ना, यहाँ पर भी नून ताकीद ही आया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, शुआइब ने कहा, और क्या अगरचे हम नापसंद करने वाले हों, यकीनन हमने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा, अगर अगर तुम्हारी मिल्लत में लौट आए, इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमें इससे निजात दी है, यानी उस कुफ्र से, उस गुमराही से अल्लाह ताला ने जो हमें निजात दी है, अगर हम उससे पलट कर तुम्हारी दीन की तरफ आ जाएं, और हमारे लिए ये मुमकिन नहीं कि हम इसमें लौट आएं मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे जो हमारा रब है। यानी अल्लाह ताला अगर किसी को दीन से वापस भटकाना चाहे तो मेरा रब किसी को भी दीन से भटका कर किसी भी दूसरे रास्ते पर लगा सकता है। कोई इंसान दीन पर अमल कर कर करके कोई इंसान इस खुशी में ना हो जाए, इस चीज में ना आ जाए कि कहीं ऐसा ना हो, वो ये ना समझे कोई इंसान कि उसने बड़ा अच्छा काम कर लिया है और अब उसको दीन के रास्ते से कोई भटका नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत के इख्तियार में है, वो जिसको चाहे हदायत दे और मेरे रब जिसको चाहे गुमराह कर दे। हम में से किसी भी इंसान के इख्तियार में नहीं कि हम में से कोई भी इंसान अ, हमेशा हमेशा की ही हदायत पर रहे। इसलिए हम सबको चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा हम साबित कदमी मांगे कि अल्लाह ताला हमें दीन पर, ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, हमारे रब ने हर चीज को इल्म से घेरा हुआ है, हमने अल्लाह ताला पर भरोसा किया। ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा, और तू ही सब फैसला करने वालों में से बेहतरीन है। और उसकी कौम में से जिन सरदारों ने कुफ्र किया था उन्होंने कहा, यकीनन अगर तुम शुएब के पीछे चलोगे तब यकीनन तुम जरूर खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। यकीनन तुम जरूर खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। यहाँ पर जो ये लाम लगाए ला खासिरून, इसके अंदर जरूर कमानी दे रहा है। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, चनाचे उनको एक जलजिले ने पकड़ लिया, फिर उन्होंने इस हाल में सुबह की कि वो अपने घरों में घुटनों के बल गिरे गिरे पड़े थे। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया गोया वो इसमें रहे ही ना थे। वो लोग जिन्होंने शुएब को झुठलाया वही खसारा उठाने वाले थे। सो शुएब उनसे वापस लौटा और कहा, ऐ मेरी कौम, बिलाशुबा यकीनन मैंने तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारी खैर खाही की। तुम्हें इनकार करने वाले लोगों पर कैसे अफसोस करूं। यानी उन्होंने खुद कह दिया कि जो इनकार करने वाले लोग हैं, मैं उन इनकार करने वाले लोगों के ऊपर कैसे अफसोस करूं जिन्होंने अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके दीन से इन्होंने इनकार किया। मैं उन पर अब क्यों अफसोस करूं।
جس انسان نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، جس شخص نے اللہ رب العزت کا انکار کیا، تو اب انہوں نے کیا خاص انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ میں اب ان پر کیوں افسوس کروں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی انسان کو ہدایت پر لے آئیں، نہ ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، بس ہم اپنی ڈنڈے اٹھا کر شروع ہو جاتے ہیں، نہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جنگ ساری زندگی کی جنگ ہے، یہ ساری زندگی کی جنگ ہے، جس جنگ میں ہم سب کے سب لوگ ساری زندگی لگے ہی رہیں گے، اور جس جنگ میں ہم سب لوگوں کو ہمیشہ پڑے رہنا ہے۔ یہ ایک دن یا 2 دن یا 3 دن کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ہم سب کو ساری زندگی کوشش کرنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے۔ اللہ نے کبھی بھی کسی بھی قوم کے اندر عذاب اپنا کسی بھی قوم کے اندر بھوک اور افلاس کی حالت میں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قوم کو اس وقت پکڑا جب وہ اپنے عروج پر تھی، اور انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تمہارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے۔ لا فتحنا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں لام جو ہے یہ تاکیدی لام، تاکید دی جا رہی ہے، ہم ضرور کھول دیتے۔ اس کے اندر فتح نہ کا تو معنی ہے نا کہ ہم نے کھول دیا، کھولنا، ہم کھول دیتے۔ لام جو ہے یہ تاکیدی کے لیے آیا کہ ضرور ہم کھول دیتے۔ تاکید ہمیشہ فیوچر کے اندر دی جاتی ہے، پاسٹ میں نہیں دی جاتی۔ آسمان اور زمین سے بھی بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اب آپ جب بھی انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے تو آپ لام دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس کے اوپر جب لام زبر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے، یعنی اس بات کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی تاکید پیدا کر رہے ہیں۔ تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ ہم دنیا کی زندگی اور لذتوں میں دن کے وقت کھیل رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ افآمنو، کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ مکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ باقی سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں، باقی تمام کے تمام لوگوں کو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ پر ڈال دے جہاں سے وہ راہ فرار کوئی حاصل نہ کر سکیں۔ پھر رب کائنات نے مزید فرمایا اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں، ہم سب خود کو زمین کے وارث سمجھتے ہیں، اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں۔ ہم سارے ہی اپنی تمنگری دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹا سا گھر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا تو ہم اس گھر کے اندر صرف اور صرف اپنی حکمرانی چاہتے ہیں۔ یہی حکمرانی کی چاہت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ساس بہو کو، بہو ساس کو، نند بھابھی کو، بھابھی نند کو۔ ہم سارے کے سارے حکمران بننا چاہتے ہیں، وارث بننا چاہتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں۔ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ لفاسقون، ہم نے ان کو ہم لفاسقین ہم نے ان کو ساروں کو نافرمان پایا، اکثر کو۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا
اے فرعون، یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میں ان کو ان کے واپس ان کے اپنے علاقے میں لے کر جاؤں۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں یہاں پر مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے، جب وہاں پر قحط سالی ہوئی تھی۔ تو فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب وہ اپنا ہاتھ جیسے ہی وہ ڈالتے تو وہ کیا ہوتا؟ وہ ہاتھ چمکتا ہوا باہر نکلتا۔ فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ہی ماہر جادوگر ہے، لساحر، یہ کیا ہے؟ لام تاکیدی، ضرور ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی وہ جو لوگ بنی اسرائیل کے تھے، ان لوگوں کو اگر تھوڑا سا سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ معجزہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگا، اور وہ چاہتے تھے ان کو کیا چاہتے تھے کہ وہ ان لوگوں کو دین اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ وہ چاہتے تھے یہ بات کہ یہ لوگ دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہ تمہیں دین حق سے تمہاری زمین سے پھیر دیں، تمہاری زمین سے باہر نکال دیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نیت نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کو دین کی طرف لانا چاہتے تھے، ان کو ان کا وہ کھویا ہوا مرتبہ دینا چاہتے تھے، اس مرتبے میں واپس لے کر جانا چاہتے تھے۔ لیکن یہی وہ لوگ تھے جن لوگوں نے جن لوگوں نے مرتبے کو نہیں پایا، جن لوگوں نے مرتبے کو نہیں چاہا۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو۔ اب فرعون کو بھی ایک پریشانی لاحق ہوگی، اگر یہ بنی اسرائیل یہاں سے چلے گئے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی خدمت کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کو تو ساری قوم کو انہوں نے اپنا غلام بنا کر رکھا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اپنے ہرکارے ہوا کرتے تھے نا، جو جا کے اعلان کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے بستیوں میں سے سارے کے سارے لوگوں کے اندر جا کے اعلان کرو، جمع کر کے لاؤ، اگر تم کہتے ہو یہ جادوگر ہے تو میں اپنی رعایا میں سے سب سے بہترین جادوگر کو لے کر آؤں گا، وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا، کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آئے تو ہمارے لیے ضرور لاجرن، دیکھ رہے ہیں یہاں پر تاکید، لاجرن، ضرور کچھ صلہ ہوگا۔ فرعون نے کہا اب یہ نہیں کہ وہ اپنی صرف مہارت دکھانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی صلہ بھی ملے۔ تو فرعون نے ان کو کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ ضرور مقرب لوگوں میں سے کیا ہوگی؟ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ضرور، ضرور کا معنی لام جو ہے، لام تاکید، اس کے ساتھ ضرور کا معنی آ رہا ہے۔ تھوڑا سا غور کرتے جائیے، ہم سیکھ تو رہے ہی ہیں، قرآن کے لفظوں پر بھی غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور تو اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے، یعنی میرے درباریوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو تم پھینکو یا ہم ہی پھینکنے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو، یعنی تم اپنے پینترے، اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ تم کرتے ہو، یا پھر میں کوئی اپنا وہ دکھاؤں، معجزہ دکھاؤں۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اب دیکھیے کتنی اہم ترین بات ہے کہ انہوں نے ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ حقیقت میں وہ چیز ایسی تھی نہیں، ان کے دیکھنے والوں کو وہ ایسی نظر آ رہی تھی، اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، تو اچانک وہ نکلنے والا جو وہ جھوٹ کھڑ رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی رسیاں جو تھی وہ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی، اور عصا جو ہے وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا، اور اس نے ان ساری کے ساری جو لوگوں کو سانپ دکھائی دے رہے تھے ان سب کو نکل گیا۔ سو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ انہی کے اندر وہ جو سامنی جادوگر تھا نا، وہ بھی انہی جادوگروں کے ساتھ کا جادوگر تھا، وہ بھی بہت ماہر جادوگر تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی سونے سے بچھڑا بنا لیا۔ تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس پلٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ گرا دیے گئے سے مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہدایت عطا کی،
انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ خاص طور پر کہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فرعون پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ سب رب فرعون کو کہا کرتے تھے۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے۔ اب یہ ایک میلہ ایسا تھا جس میں سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے، تو یہ اس جگہ پر اس دن کو مختص کیا گیا تاکہ تمام کے تمام لوگ اس کھلے میدان میں آ کر خود دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے، تاکہ تم تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ وہ کہتے تھے، ویسے تو انہوں نے غلام بنا کر رکھا تھا، اور کہتے کیا تھے کہ یہ باشندے ہیں یہاں کے، سو تم بہت ہی جلد جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھ لا اقطعن، نون سکیلا دیکھ رہی ہیں؟ لا، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفا دینا کہ فرما بردار ہوں۔ انہوں نے رب سے صبر مانگا، سبحان اللہ، یعنی آزمائش پر صبر مانگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی آزمائش کے اندر صبر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگیں، کہ بہت ہی اہم ترین بات ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگا آزمائش پر، اور کہا، اور کیا کہا؟ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اب پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو بہلانے پھسلانے لگے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ فرعون نے کہا ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے۔ پھر سے وہی آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بھی یہی کام تھا کہ بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، پھر سے وہی آزمائش شروع کر دی کہ بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان کی قوم نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے شکایت کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے آنے سے قبل بھی ہم پر یہ ظلم ہوتا رہا، اور اب آپ کے آنے کے بعد بھی یہی ہو رہا ہے کہ آج ہمیں پھر سے ہمارے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بات انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہی۔ حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی آزمائش پر صرف ایک جواب دیا کہ صبر کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں کسی کو مبتلا نہیں کیا، الحمدللہ، پھر بھی ہم صبر نہیں کرتے۔ ہم آگے سے مزید سمجھاتے ہیں کہ نہیں، اگر کسی نے تمہاری طرف کوئی ایک چیز تمہیں کہا، تم اس کو ڈبل اس کو واپس جواب دو۔ کسی نے اگر تمہیں تکلیف دی ہے تو تم اپنی طاقت کو ظاہر کرو۔ ہم کسی کو صبر کرنے کا نہیں کہتے، ہم کسی کو صبر کرنے کا نہیں کہتے کہ تم صبر کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کریں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ہم کس چیز کی وراثت چاہتے ہیں؟ ہم کس چیز کی وارث بننا چاہتے ہیں؟ زمین کے وارث تو ہر چیز کا میرا رب ہے۔ ہم نے ابھی تک وہ چیز سمجھی نہیں، ہم نے ابھی تک وہ بات ہمارے دلوں کو آئی نہیں، ہمارے دلوں کو ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں آیا کہ ہر چیز کا مالک میرا رب ہے، ہر چیز کا وارث میرا رب ہے۔ جس روز، جس لمحے ہمارے دلوں کو یہ سکون آ گیا تو یقیناً یقیناً ہم ان چیزوں سے باہر نکل آئیں گے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرتے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد تمہیں سہولت دینے کے بعد اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تنگی اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ انسان نصیحت قبول کرے۔ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے۔ سن لو، یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہم پر اس کے ساتھ جادو کرو تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا
پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ ندیاں جو تھیں ان کی پانی کی تمام خون میں بدل گئیں۔ ٹڈیاں، ہر طرف ان کی کھیتوں میں ٹڈیاں تھیں، جوئیں ان کے سروں سے لٹک لٹک کے آ رہی تھیں، اور مینڈکیں اس قدر زیادہ ہو گئی تھیں کہ اگر وہ منہ کھولتے تو ان کے منہ کے اندر مینڈکیں آ جاتی۔ اللہ اکبر! اس قدر شدت سے میرے رب نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا، اس قدر شدت سے میرے اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر یہ سارے عذاب بھیجے، اور یہی خون والا پانی ان کو دیکھنے میں بدبو بھی خون جیسی اور دیکھنے میں بھی خون جیسا، یہی وہ پانی جب اہل ایمان پیتے تو وہ پانی بالکل صحیح صاف شفاف ہوتا، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا، وہ مجرم لوگ تھے، نہیں مانا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے، یعنی کیا؟ مغفرت کا، معافی کا۔ یقیناً اگر ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے، یعنی تم ان کو لے جاؤ ان کے اپنے علاقے میں۔ پھر جب ہم ان سے ایک وقت تک عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچنے والے ہی تھے، تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے تھے، فوراً واپس اپنی انہی گمراہیوں میں پلٹ جاتے۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ غافل ہونے سے مراد کیا ہے میرے بچوں؟ غافل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ سمجھیں، نہ پڑھیں، اس پر ایمان نہ لے کر آئیں، یہ غفلت ہے۔ یعنی صرف قرآن کی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا لازم ہے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی وہاں پر کھیتی باڑی ہر چیز ہے۔ اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے، اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے، بہت بڑے بڑے محل بنا رکھے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا، تو وہ ایک تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے، یعنی بتوں کی بیٹھ کی عبادت کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل کو ابھی ابھی ہی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب اور تکلیف سے نجات دی تھی، ابھی جسٹ ابھی ابھی وہ سفر میں ہیں، تو انہوں نے کہا جہالت اتنی بڑی بات ہے، یہ جہالت کی بات کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا یقیناً تم لوگ جہالت کی بات کرتے ہو، بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ لوگ مشغول ہیں۔ وہ چاہتے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی رب کو دیکھیں، اور باطل ہے جو وہ کرتے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے، اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی تھی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اتنی بڑی آزمائش میں میرے رب نے ان کو مبتلا کیا، اتنی بڑی آزمائش کے اندر میرے اللہ نے ان کو مبتلا کیا، اتنی بڑی آزمائش کے اندر میرے رب نے ان کو ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا، یعنی 10 راتیں مزید ان کو بڑھایا۔ سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میری جانشین رہو، اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، تو اس نے کہا اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے،
لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے. کیوں؟ کیونکہ پہاڑ انسان سے زیادہ قوت رکھتا ہے. انسان کے اندر وہ قوت نہیں ہے جتنی پہاڑ کے اندر قوت ہے. اس لیے رب کائنات نے کہا کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا اور وہ ریزہ ریزہ نہ ہوا، اور وہ یعنی وہ پہاڑ اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوا، تو یقیناً اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر سلامت رہا تو یقیناً تم بھی مجھے دیکھ لو گے. اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا. پھر جب ہوش میں آیا، اس نے کہا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. تو پاک ہے، میں تجھ سے تو میں نے تجھ سے توبہ کی، اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور ہم نے تختیوں میں اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کے لیے تفصیل لکھ دی. تختیوں میں یعنی جو ان کو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے، لکھ کر بھیجی اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. سو ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں. جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دکھاؤں گا تمہیں کہ کون کون سے لوگ نافرمان ہیں. میں جلد ہی تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں جلد ہی تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا. ان قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو بھی ان کا اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو راستہ بنا لیں گے. یعنی اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو گمراہی کے راستے کو وہ اپنا راستہ بنا لیں گے. گمراہی کے راستے پر وہ ضرور پیروی کر لیں گے. گمراہی کے راستے پر وہ ضرور آ جائیں گے. گمراہی کا راستہ ان کو بھلا لگے گا. یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچڑا بنایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو 40 دن کے لیے گئے، پیچھے بچڑا بنا دیا. ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی. اب دیکھیں وہ تھا، اب وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان کے لیے کیا کیا کہ اس بچڑے میں سے آواز نکلنے لگی. وہ ایک ایسا جسم تھا جس میں سے گائے کی آواز تھی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں اور نہ وہ راستہ بتاتا ہے ان کو؟ اسے انہوں نے پکڑ لیا اور وہ تھے ہی ظالم، اس کی عبادت کرنے لگے. اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ واقعتاً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب جب موسیٰ علیہ السلام اب واپس آئے ہیں، وہ 40 دنوں کے بعد، اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، اس نے کہا تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی. کس کو وہ جانشین بنا کے گئے تھے؟ اپنے بھائی کو. کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں. یہ تختیاں کون کون سی تھیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں. وہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا وہ، تو وہ تختیاں انہوں نے پھینک دیں. وہ تختیاں غصے میں، جب مطلب یہ نہیں کہ اس کی بے ادبی میں پھینکی، اپنے آپے سے باہر غصے میں پھینک دیں، ان کے ہاتھوں سے گر گئیں. جب ہوتا ہے نا انسان غصے میں ہوتا ہے تو کچھ بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ جذباتی تھے، اور اس نے تختیاں پھینک دیں. اور تختیاں پھینک دیں اور پکڑ لیا، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا. یعنی اپنی ماں کا نام لے کر کیوں پکارا؟ کیونکہ ماں کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحم کرتی ہے ماں. اس لیے انہوں نے ماں کا نام لے کر پکارا. انہوں نے کیا کہا؟ اے میری ماں کے بیٹے. اچھا، بہت سے لوگوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے وہ بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ بات کہ بچے جو ہیں وہ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے قیامت کے روز. ایسا نہیں ہے. قیامت کے روز بچوں کو ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، کیونکہ وہ باپ کا نطفہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات کو؟
माँ तो एक हो सकती है, बाप अलग अलग हो सकते हैं। तो जो बच्चा है वो बाप के नाम से ही रोजे क़यामत पुकारा जाएगा, माँ के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, क्योंकि बच्चा बाप के नुत्फे से है, उसकी असल पहचान है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरी माँ के बेटे, उन्होंने क्या कहा? किसने कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी माँ के बेटे, यकीनन कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि वो मुझे कत्ल ही कर देते। सो आप दुश्मनों को मुझ पर खुश होने का मौका ना दें और मुझे उन जालिम लोगों के साथ शामिल ना करें। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर ले, और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह। अपनी भी मगफिरत की दुआ की और अपने भाई के लिए भी मगफिरत की दुआ की। तो हम अपनी ही मगफिरत के लिए सोचते रहते हैं, हम अपने बहन भाइयों के लिए कभी अल्लाह ताला से ये दुआ ही नहीं की। शायद यही वजह है कि हमारे लिए इतना मुश्किल है कि हम अपने बहन भाइयों को इस तरफ लेकर आए। यकीनन जिन लोगों ने बछड़े को पकड़ लिया, अनकरीब उन्हें उनके रब का गजब पहुंचेगा और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत पहुंचेगी, और हम झूठ बांधने वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। और जिन लोगों ने बुरे अमाल किए फिर उसके बाद उन्होंने तौबा की और वो ईमान ले आए, यकीनन आपका रब इसके बाद बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने वो तख्तियां उठा ली, और उनकी तहरीर में उनके लिए हदायत और रहमत थी जो अपने रब से डरते हैं। और मूसा ने अपनी कौम के 70 आदमी हमारे मुकर्रर करदा वक्त वक्त के लिए चुने। फिर जब उनको जलजिले ने पकड़ लिया तो मूसा ने कहा, ये वो लोग थे जो कहते थे हम अपनी आंखों के सामने अपने तुम्हारे तेरे रब को देखना चाहते हैं। तो मूसा ने कहा, ए मेरे रब, अगर तू चाहता तो इन्हें भी और मुझे भी इससे पहले ही हलाक कर देता। क्या तूने हमें ऐसे काम पर हलाक किए? क्या तू हमें ऐसे काम पर हलाक करता है जो हम में से चंद बेवकूफों ने किया? यानी चंद बेवकूफों ने चाहा कि वो तुझे देखे अपनी आंखों के सामने, आमने सामने सामने देखे। ये नहीं है कि मगर तेरी एक आजमाइश, तो उससे जिसको तू चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको तू चाहता है हदायत देता है। तू ही हमारा मददगार है। अब शिकवा नहीं किया अल्लाह ताला से, सिर्फ ये कहा कि अल्लाह तू अगर चाहता तो तू हमें इससे पहले ही मार देता। अगर मैं अब वापस, जाहिर है उन्हें था कि अब मैं वापस लौट कर जाऊंगा तो लोग मुझसे सवाल करेंगे, वो समझेंगे कि पता ये झूठा है, इसलिए वहां जाके इनको सारे लोगों को मार के वापस आ गया। सो हमें बख्श दे। सबके लिए दुआ की, फिर लना वरहमना। सो हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू बख्शने वालों में सबसे बेहतरीन बख्शने वाला है। क्यों? हम भी माफ करते हैं ना, माफ करके फिर भी घसीटते रहते हैं सारी जिंदगी। तो अल्लाह ताला जब माफ करता है तो माफ करने के बाद वो ऐसा बेहतरीन माफ करता है कि फिर वापस उस गुनाह की तरफ हम, वो उस गुनाह को, हमारी कहीं भी तहरीर भी वहीं पर हमारी नामा अमाल में नहीं रहती। हम अगर पेंसिल से लिखते हैं, उसको रेजर से रेज भी करते हैं, तो कहीं ना वो छोटी छोटी कहीं उसके निशान मौजूद होते हैं। जब मेरा रब उन हमारे उन गुनाहों को माफ करता है तो उनके निशान भी बाकी नहीं रहते। हमें भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही दरगुजर करने का हुक्म दिया है कि हम भी लोगों की गलतियों कोताहियों को ऐसे ही दरगुजर करें, और हमारे लिए इस दुनिया और आखिरत में भलाई लिख दे। यकीनन हमने तेरी तरफ रजू किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपना अजाब जिसे चाहता हूँ उसको पहुंचाता हूँ, और मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है। सो उसे मैं जल्द ही उन लोगों के लिए लिखूंगा जो अल्लाह ताला से डरते हैं और वो ज़कात अदा करते हैं, और उनके लिए जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं, जो लोग उस रसूल की पैरवी करते हैं जो उम्मी नबी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा गया। कुरान जानते थे लेकिन लिखना पढ़ना फिर भी नहीं जानते थे। आज जो लोग सिर्फ और सिर्फ हाफिज कुरान बन जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कुरान को हिफ्स कर लेते हैं, वो भी अपने आप को उम्मी ही समझें कि सिर्फ और सिर्फ कुरान को हिफ्स कर लेना काफी नहीं है, कुरान की तालीमात को समझना भी लाजिम है। लिखना पढ़ना नहीं आता, कुरान का इल्म नहीं, कुरान की तालीम नहीं, कुरान का समझा नहीं, सिर्फ तिलावत सीख ली, कुरान को पढ़ लिया, बस यही काफी नहीं है। असल काम कुरान का तदब्बुर हासिल करना है, कुरान के अहकामात को समझना है। जब तक उसको समझेंगे नहीं उस पर अमल कैसे नसीब होगा? तो इसलिए जब इंसान इल्म हासिल करता है तो अल्लाह ताला इंसान के इल्म की बदौलत उसकी जहनों की गिरों को खोलता है और फिर उसके दिल को भी ईमान के लिए खोल देता है, जिसे वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। वो उनको नेकी का हुक्म देता है और उन्हें बुराई से रोकता है, और उनके लिए पाक चीजें हलाल करता है और नापाक चीजें उन पर हराम करता है, और उन पर से उनके वो बोझ और तोक उतारता है
جو ہم پر پڑے ہوئے تھے، جو پریشانیاں، جو اپنے اوپر خود سے وہ چیزیں اتنے بار اور بوجھ لاد کر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے دین نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے وہ سارا کچھ اتار رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی دیکھیے، ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم نے دین کے اندر اتنا غلو کر لیا، ہم نے اتنی بدعات کو اپنے دین کے اندر شامل کر لیا، اتنا کچھ شامل کر لیا کہ اب ہم نے اپنے اوپر خود سے اتنے بوجھ لاد لیے۔ ہم کس قسم کے لوگ ہیں؟ ہم نے اپنی زندگیوں کو کیوں اتنی مشقت میں ڈال دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جو لوگ اب اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہیں پر قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس حفظ کر لیا تو بس کامیاب ہو گئے، اس کی اتباع کی، یعنی اس نور کی اتباع کی جو قرآن کے اندر عمل کے لیے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اتباع کے بغیر قرآن کا حفظ کرنا بھی کسی کام کا نہیں، اور میرا رب اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمارے ذہنوں سے ہر چیز کو بھلا دے، نکال دے۔ آپ کہہ دیں، اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لکھنا نہ پڑھنا نہ آنے کی وجہ سے ہی کہا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ فصاحت عطا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے چاہتے، جس وقت چاہتے، اسی لمحے وہیں سے ہی قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے اور اس کی تفسیر بیان کر پاتے۔ سبحان اللہ! تو اس لیے ہم انسان ہم انسانوں کے لیے لازم ہے کہ ہم انسان اس قرآن کا علم بھی سیکھیں۔ صرف دورہ قرآن لے لینا کافی نہیں ہے، اس قرآن کے ساتھ ساری زندگی کے لیے تعلق بنانا کا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو قطعاً وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی ایسے وسیلوں کی جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہو، خود میرے رب نے اس کی تخلیق کی ہو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس وسیلے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر اس سے مانگیے، اللہ کو اس کے وسیلوں سے مت وسیلے دے کر نہ مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوالٹیز، اس کی صفات کے ساتھ پکاریے۔ تو اللہ سے وسیلے کر کے کسی چیز سے مانگیں گے تو نعوذ باللہ یہ شرک کے مترادف ہی ہے۔ اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ بلائیے، پکاریے، اس کی جاہ و جلال کے ساتھ پکاریے، اس کی رحمتوں کے ساتھ پکاریے، اپنی زندگی میں کی گئی کسی نیکی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیے کہ آپ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو وہ نیکی پسند آئی، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے، اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم وہ کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی تم چاہو، اور کہنا کہ ہمیں بخش دیں اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ کون سی خطائیں؟ جو تم نے اللہ کے ساتھ کسی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے، یعنی جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو زیادہ دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، یعنی آپ نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور زیادہ دیں گے، آپ کے مال، دولت، امال، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا، انہوں نے بات کو اس کے خلاف سے بدل دیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کے خلاف کر دیا اور بات کو بدل دیا، وہ اس بات کو اس کے خلاف کر دیا۔ اللہ نے انہیں کہا تھا کہ معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، جو ان سے کہی گئی تھی
تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے جو کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائی ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے جو کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے، اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، صرف ان کو نجات دی، اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، قرادۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل بندر بنا دیا۔ یہ آج جو بندر ہیں یہ وہ بندر نہیں ہے۔ ہم بچپن میں یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو بندر آج ہیں یہ وہی بندر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے بندر بننے کے بعد، وہ سارے کے سارے سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو بندر بنا دیا، پھر وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اللہ نے ان ساروں کو موت دے دی، وہ سب کے سب مر گئے۔ اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ یعنی ان کو تکلیف دیتے رہیں گے، اذیتیں دیتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے۔ یقیناً آپ کا رب، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اچھائی، آسانی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مال اور دولت سب دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اچھے اور برے حالات سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں، سو ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو وہ اس کو بھی لے لیں۔ کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ آج مسلمان بھی بالکل یہی کام کرتے ہیں۔ جہاں کسی کے پاس دولت اور پیسہ آیا، اس نے دنیا داری کو ایسا دنیا داری کے اندر مگن ہو گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا اس کا ہوش ہی نہیں رہا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہلے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مال اور دولت اور اسباب اور سب کچھ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کے اوپر دوسری قومیں لے آتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں گے، اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہترین ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں، کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، مضبوطی سے تھامنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غلاف کے اندر لپیٹ کر پکڑ کے اس کو بس اونچی جگہ پہ رکھنا، سینے سے لگا کر رکھنا، اس کو سینے کے اندر ڈالنے کا حکم ہے تاکہ وہ دل پاک ہو جائے۔ اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا، یہ کن کو؟ کوہ طور کو جب ان کے اوپر اٹھا کر کھڑا کیا، گویا وہ سائبان ہے، اتنا زیادہ اوپر آ گیا کہ وہ بالکل ایسے لگا جیسے اس کا سایہ ان کے اوپر ہے، اور کہیں سے دھوپ بھی ان کے اوپر نہیں آئی۔ اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے۔ آل فرعون، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی، انہیں لگا کہ بس اب ابھی پہاڑ آیا کہ آیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا، حکم دیا۔